Yuna. Yuna. Bilinsin ki Çok şükür, çok şükür. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में जंगल का मंजर दिखाया जाता है। उरानूस और बिबोरत आमने सामने आ जाते हैं। उरानूस अपनी आवाज तब्दील कर कर कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम मौत के रास्ते में नहीं खड़े हो सकते। बिबोरत कहता है, तो फिर तुम अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो। बिबोरत उरानूस को जख्मी कर कर कहता है, पहले अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि तुम किसके कुत्ते हो। इतने में उरानूस के सिपाही आ जाते हैं और वो बिबोरत पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान उरानूस संदूक उठाकर एक तरफ चल पड़ता है। बिबोरत उरानूस के सारे सिपाहियों को मार देता है और उरानूस भी वहां से चला जाता है। बिबोरत अपने आप से कहते हैं, मैं उस संदूक ऐसे नहीं जा सकता। इतने में उसकी नजर जन्नाल पर पड़ती है जो जख्मी हालत में वहां पड़ा था। फिर बिबोरत जन्नाल के करीब आ जाता है और कहता है, जन्नाल थोड़ा हौसला रखो, ये जख्म तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जन्नाल बेहोश हो जाता है और बिबोरत बहुत परेशान हो जाता है। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, सरदार मैं सबतई और उसके आदमियों के पीछे गया था, सबतई मारा गया है, वो सुल्तान केश का उसको ले गए हैं। ये सुनकर बिबोरत गुस्से में आ जाता है और कहता है, संदूक चला गया, सुल्तान केज का चला गया, सबतई मारा गया, हम अली जज का सामना कैसे करेंगे। इतने में जन्नाल होश में आ जाता है। बिबोरत सिपाही को कहता है, फौरन घोड़ा तैयार करो, हम सगोत जा रहे हैं। दूसरी तरफ सौगत के लोग और ताजिर इकट्ठे हो चुके थे। हर तरफ काई कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। इतने में अर्तुस अब बाहर आते हैं। सब लोग अर्तुस साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुस साहब सबको खामोश कराते हुए कहते हैं, वो लोग समझते थे कि इन झूठी साजिशों से वो हमें हरा देंगे, लेकिन वो बोल गए थे कि हमारा कबीला हर नई सुबह के साथ दोबारा उभरता है। हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हमारा मकसद, हमारा ईमान लामहदूद है। हम अपना झंडा जहाँ भी लहराएंगे उसे उतारने के कोई काबिल नहीं होगा। अब पहले वाला निजाम वापस आ चुका है। आप पर लगाए गए इजाफी टैक्स खत्म किए जाते हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं, जबकि सिरमा और बिल्की खातून काफी गुस्से में थी। फिर अर्तुस साहब कहते हैं, जुल्म और खौफ के दिन गुजर चुके हैं, अब पुरसुकून जिंदगी गुजारने का वक्त आ चुका है। उरानूस संदूक लेकर दरग्योस के पास आ जाता है। दरग्योस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने उनको दिखा दिया है कि हम किस चीज के बने हुए हैं। तुम्हारा जख्म गहरा तो नहीं है? उरानूस कहता है, नहीं, बिबोरत सिर्फ मुझे हल्का सा जख्म देने में कामयाब हुआ है। फिर दरग्योस पूछता है, जो आदमी सुल्तान केश का उसके पीछे गए थे उनका क्या बना है। इतने में एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि वो सब मारे गए हैं, वो सुल्तान केश का उसको ले गए हैं।
یہ سن کر درگیوس کہتا ہے لعنت ہو، وہ بھاگ گئے ہیں، یہ ارطغرل کا کام ہو سکتا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ عقل مند نکلا۔ اورانوس کہتا ہے کم سے کم ہم نے صندوق تو حاصل کر لیا۔ درگیوس کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ابھی ہمیں واپس قلعے جانا ہوگا، اس سے پہلے کوئی اور مصیبت آ جائے۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بیبولت جنال کو لے کر سوگت پہنچ جاتا ہے اور وہاں ہر طرف کئی قبیلے کے جھنڈے دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر بیبولت دمرل کو کہتا ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے جھنڈے اتارنے کی؟ دمرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ینال گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے تو ایک سپاہی کہتا ہے سردار ینال کو دیکھیں۔ بیبولت فوراً ینال کے پاس آ جاتا ہے۔ ینال کی حالت بہت خراب تھی۔ ینال کہتا ہے سردار مجھے الوداع دعا دیں۔ یہ کہہ کر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ پھر بیبولت کہتا ہے ینال میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ پھر سپاہی کو بیبولت کہتا ہے ینال کو قبیلے لے جاؤ۔ پھر بیبولت کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ان گداروں سے بھی حساب لوں گا۔ سرما خاتون کہتی ہے بھائی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ بیبولت کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر بیبولت دمرل سے پوچھتا ہے کیا ارطغرل ادر ہے؟ دمرل کہتا ہے ہاں ہمارا سردار اعلیٰ ادر ہے۔ بیبولت کہتا ہے سردار اعلیٰ میری غیر موجودگی میں میرے قبیلے کے جھنڈے اتار کر کوئی سردار اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر ملک شاہ کہتا ہے بیبولت صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے۔ بیبولت کہتا ہے یہ تم لوگ کو حق کس نے دیا ہے؟ اتنے میں ارطغرل صاحب اپنے کمرے سے نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق ہماری تلواروں اور ہمارے دلوں نے دیا ہے۔ بیبولت کہتا ہے کیا تمہاری روایات تمہیں ظلم کرنے کا حکم دیتی ہے؟ تم اس کی قیمت چکاؤ گے ارطغرل۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں سپاہیوں باہر چلے جاؤ، میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سارے سپاہی باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں ظلم کرنے کی صلاحیت وہ لوگ رکھتے ہیں جن پر تم نے تکیہ رکھا ہوا ہے، اس سے تم ان کے کھیلوں میں شامل ہو رہے ہو۔ میں نے اپنی تلوار کا استعمال کر کے ان بدتمیزوں کو ان کی حد یاد لا دی ہے۔ بیبولت کہتے ہیں آپ مجھے بدتمیز کہنے سے باز آ جائیں، سردار اعلیٰ کا عہدہ میں نے نہیں بلکہ انہوں نے مجھے دیا ہے، تو کیا میں ان کی پیشکش ٹھکرا دیتا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم نے میرے قبیلے میں گھس کر میرے خیمے پر قبضہ کر لیا تھا، کیا انہوں نے بھی یہ کہا تھا؟ بیبولت آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں نے تمہارے بہت سے چہرے دیکھ لیے بیبولت، اب کسی چہرے پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ تم نے منگولوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، بلکہ یہ تھی کہ میں اپنی تلوار کے ساتھ سوگوت حاصل نہیں کر سکتا تھا جسے میں نے اپنی تلوار سے حاصل کیا تھا۔ اب تم اس کی قیمت چکا رہے ہو۔ بیبولت کہتا اگر میں اپنے آدمی لے کر آ جاتا اور آپ کے جھنڈے اتار دیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ ارطغرل صاحب کہتے تو وہ تم نے دیکھ لیا ہے، اگر اگلی بار تم نے ایسا کیا تو اپنی قبریں کھود کر آنا۔ اب تمہارے پاس علی جج کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک بار وہ ہلاگو خان کو صندوق اور سلطان کیج کاؤچ دے آئے، واپس آ کر وہ پچھتائے گا۔ بیبولت کہتا ہے نہ تو صندوق اور نہ ہی سلطان کیج کاؤچ۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ بیبولت کہتا ہے انہوں نے ہمارے لیے ایسا جال بچھایا تھا جو جہنم سے بھی برا ہو۔ وہ صندوق اور سلطان کیج کاؤچ دونوں لے گئے ہیں اور سبوتائی بھی مارا گیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ تو اس کے لیے شرف کا مقام ہے، علی جج اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، اب تم تو کیا علی جج بھی اسے نہیں بچا پائے گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ منگولوں پر تکیہ مت رکھو، اب تم کیا کرو گے؟ میری اطاعت کرو گے یا منگولوں کی تلوار کا انتظار کرو گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد بیبولت کہتا ہے میں نے ایک جنازے پہ جانا ہے ارطغرل صاحب، میں نے ینال کو کھو دیا ہے، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر بیبولت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلجان خاتون اپنے بیٹے کا سامان پیک کروا رہی تھی اور کہتے ہیں تمہارا بابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا۔ سلمان کہتا ہاں والدہ میں نے اپنے بابا اور اپنے چاچوں کو بہت یاد کیا ہے۔ پھر سلجان خاتون اپنے بیٹے کو کہتی ہے ایک دن تم بھی سردار بنو گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم نہ منگول اور نہ بزنطین والوں کے آگے اپنا ہتھیار ڈالا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں اپنی دعا نہیں دوں گی۔ اگر تم ان سے ڈٹ کر لڑے تو اس سے مجھے خوشی ہوگی اور پھر ہی تم شہادت کا رتبہ پا سکتے ہو، یہی ہمارا راستہ ہے۔ سلمان کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو والدہ۔ سلجان خاتون کہتی ہے اللہ تم سے بھی راضی ہو۔ پھر سلمان کہتا ہے اللہ کے سپرد والدہ۔ سلجان خاتون کہتی ہے تیز سفر کی طرح جاؤ، اللہ تمہارا سفر آسان کرے۔ پھر سلمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف لکے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ درگیوس اور اورانوس نے صندوق اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اورانوس کہتا ہے ہم اس صندوق کا اب کیا کریں گے حضور؟
درگیوس کہتا ہے ہم اسے کھولیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ اورانوس کہتا ہے یہ کیا خطرناک نہیں ہوگا حضور؟ یہ تو صندوق ہمیں ارطغرل نے بتایا ہے اور اسے واپس لینے آئے گا۔ درگیوس کہتا ہے صندوق ہمارے پاس ہے اور اسے دیکھے بغیر ہم ارطغرل کو نہیں دے سکتے، لیکن اس لعنتی صندوق کو کس طرح کھولنا ہے؟ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے حضور ارطغرل نے سوگند دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے سردار اعلیٰ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اورانوس کھڑا ہو کر کہتا ہے تو ارطغرل نے ہم سب کو جال کی طرف دھکیل دیا اور خود پیچھے رہ کر یہ کامیابی حاصل کر لی۔ پھر درگیوس کہتا ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی اورانوس کہ ہم ارطغرل پر کیوں نہیں اعتماد کر سکتے، اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ پھر درگیوس سپاہی کو کہتا ہے کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو صندوق کھول دے۔ اس کے بعد ایک غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں ارطغرل کے تمام سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ اندر سلطان کیچ کا کہہ رہا تھا بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے ایسے بہادر لوگ اور قبیلہ دیکھا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ پھر ترگت ایک خط نکال کر کہتا ہے یہ ارطغرل صاحب نے دیا ہے، جب آپ یہ خط انہیں دکھائیں گے تو وہ جان دیں گے کہ آپ سلطان کیچ کاؤچ ہے، اس طرح آپ بھی ہمارے مستقبل کی جدوجہد میں شامل ہو جائیں گے۔ کیچ کاش کہتا ہے کاش میں ان زمینوں میں اپنا اور وقت گزارتا اور اپنی ذمہ داری کو مکمل کرتا، یہ ہماری قسمت ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو مکمل کرنا ہے۔ پھر سلطان کیچ کا کہتا ہے میرا تخت اور میری طاقت چلے گی لیکن خدا آپ لوگوں کو گرنے نہ دے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسرے زندگی میں ہر انسان کو آخری منزل جنت ہے یا جہنم۔ جنت اور جہنم یہ ہے کہ قوم و پیشی ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازے گا اور وہ عین و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عین و آرام کی ایسی جگہ کا نام جنت ہے جبکہ ایمان لانے والوں اور جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دے گا اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی ایسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارک میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی وضاح تفصیلات ملتی ہے۔ جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کے ملاحظات ہوں۔ نمبر 1، جنت کی چوری زمین و آسمان کی وسط کے برابر ہے۔ نمبر 2، جنت کا پھول اور پہاڑیں دامی ہوں گی۔ نمبر 3، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار منصیر پر زرے کریں گے۔ نمبر 5، اہل جنت عقل پر اثر نہ ہونے والے سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسے سرمیلے نگاہوں والے خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہ ہوگا۔ چند حدیث مبارکہ بھی ملے حافظ خزا فرمائیں۔ نمبر 1، جنت میں بیمار پر ہاپا اور موت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمت دنیا میں جھونک لے تو سورج کی روشنی کی اسی طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، اگر جتنی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھونک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوب خوشبو سے مطر کر دے۔ نمبر 4، جنت کے مخالف سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کے گارا تیز خوشبو والے مسک ہے، اس کے سنگریز موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی رغفور کی ہے۔ جنت کے سوادار میں ہر درمیان کے درمیان زندگی و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھولوں کا ایک
زمین و آسمان کے ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدیم طول ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک کوڑا 100 سال تک چلتا ہے، تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیاوی بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک خوف کی پر سرفراز سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان سے کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ ایک جہنم کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات ملا خزاں ہے، جنہیں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پہ کھولتے ہوئے پانی ڈالے جائیں گے جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ نمبر 2، جنہیں کہ آگ کا ڈھوایا اور آگ کا بچھانا ہوگا۔ نمبر 3، جنہوں کے گرنوں میں توق، ہاتھ میں ذخیر اور پاؤں میں بیریاں پہن کر آگ سے گھسک جائیں گے۔ نمبر 4، جنہوں کے جہنم میں آگ کے پاس اود پر چار جائیں گے، جنہیں کو پیاس کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیالے کے مزاج دیے جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16، نیز غلطیاں اور بدستور کے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے گاتے ہی سارا چہرے کو بھون ڈالے گا۔ نمبر 6، زمین پہ دار گرارے اور کانٹے دار تھور کا درخت جنہوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسار، خاص مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے قرضہ لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دوبارہ رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کو آج رات میں زبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول کا مہمان ہے، جو کچھ ہے حاضر کرو جو اب ملا۔ بچوں کا کھانا ہے۔ آپ اس حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بچے کو کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خالی کھانا بھوکا گئے سو گئے۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ، اور دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیں اور خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو طالب خضرجاری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں بعض لوگوں نے حضور سے سوال کیا، آپ نے اسے کچھ عطا نہ کیا۔ انہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرتے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر کرائے گا، اور صبر بہتر اور بری بھر کر کوئی بخش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو زید انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو زہرا، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دو۔
ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آئے لوگوں کو عجیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یاد آیا ہے کہ بیمار کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیر کر دو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اسی طرح ملے گا گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلاؤ۔ سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کسی حصہ غریبوں میں تقسیم کرو تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 3 دن میں سے ایک دن کا کھانا اس وقت کو روٹی یا ایک روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے متریج ہوں گے۔ نماز رسالت امام علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہمیں کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے سجدے میں جانے کا حکم ارشاد باری تعالیٰ ہے رکوع کرنے والا کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکے۔ حضرت وسلم کی طرز عمل سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ مسجد کو صرف 5 نماز کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے بلکہ دوسری تعمیر کا کام بھی کیا جائے جو انسان کے مفید بھی ہو۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صبح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے، لوگ مسجد میں جمع ہوتے، آپ نے اپنے مسائل پیش کرتے، صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل تجویز فرماتے، کوئی حاجت مند اپنی اجابت پیش کرتا تو اس اجابت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنا آتا تو کھانا کا انتظار فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی میں مہیا کرے تو رب جل دنیا اور آخرت میں اسے آسانی و رضاخائی کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہمیں مسجد میں فلاح مقاموں کی نجات دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر وہ پیشی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجروں اور مدینہ کے انصاروں کے درمیان قائم کیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں اصلاح سائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑا عرصہ تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص کو مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیر معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برہیہ روزانہ ایک آپ کی امداد واسط کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کھٹکی پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ اس راستے سے گزر رہے تھے تو بوریا نظر نہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھا ہے کہ بوریا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا
دعائیں خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برے سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسروں الفاظوں میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد بانی تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تاکہ تمام انداز فیشن پیدا ہوں۔ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد بھی تصویر ہے، اخلاق کے فاصلہ کے نام ہی تقوی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلاحی اخلاق صفت پیدا کریں، اسی کا نام تقویر کے سجدے پیدا ہوں گے تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابتداروں کی مدد کرنا، عبادت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کے دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، تنگے کو کپڑے پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداروں کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے اطلاع کرنے پر اس کی امانت اسی حالت میں لوٹا دیں، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقل مزاجی سے مطابق کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محبت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتی ہیں۔ خدمت خلق عبادت ہے، عظیم صرف انہی کو ملتی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندگی رہیں۔ ہمارے مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نصیحت و سجدہ و خلق نصیحت۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انسانوں نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسانوں کی بنیادی ضرورتیں تھیں۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم پر قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری نہیں تھا، اس لیے اس اللہ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سرائے اٹھائے، بلکہ وہ بلا پہاڑ، رواں گاتے ہوئے چشمے، بل، کھیت، دریا، بکیرے، سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کی ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کی آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل مثلاً لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ، گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زندگی کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی عزیز عقل اور علم رکھنے والا آستہ کی ضرورت تھی، جو ان تمام چھپی ہوئی اور اجل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی آستہ جو انسان کہہ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچ سمجھ کی صلاحیت عطا کی، دنیا بھر میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپائیں گے اور خون بہائیں گے۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خوف اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی، اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اسے مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھینکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتائیں اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والا میں سے نکلا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس نے کہ میں نہیں مایوس اور نا امید ہونا، اس لیے کہا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے طالب ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں وہ بس ہمت امور ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تو تو نے تکبیر کیا اور تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گھیرنے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بشیتا میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فرزات سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ اس درخت کی طرح نہ جاؤ ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم نے اور حضرت بی بی حوا اور آدم سے رہنے لگی تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارے خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کو بھلا چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چور کر رکھے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ
نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، اس غلطی پر دونوں کو سزا ندیم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہوگا۔ میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ نہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کے اندر اندھا اٹھے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کو پاکیزی باتیں سنتے سے محروم ہو گئے، اس لیے دنیا اور اس دل اداس رہنے لگے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کے صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ کا مکہ معظمہ جانا ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، تمام نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہیں کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی عبادت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کری تو کسی نے بدی کا راستہ اپنا لیا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہے، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی غضب میں آ گئے۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہوں انسانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی۔ ان گمراہوں لوگوں کے راستے پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، آپ پر 10 صفحے نازل فرمائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے، آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلتی ہوئی تھی، صرف چند لوگوں ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنے قوم کو راستے پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھمکانا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسروں کا مال چھیننا، عام باتیں کرنا، امرائی اور سرداری کا اتباع غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دیا رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا جانتے یا نہیں کرتے وہ جاہل اور حکمران ہیں۔ انہوں نے 4 بت بنائے رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی دعوت
حق دین اچھے کاموں کی کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے، وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وائز وہ حیثیت اور طبع کے لوگوں شریک تھے، آنے والوں مہمانوں میں غریبوں بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب سعادت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں کی ساتھ سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کی اہتمام کا ثواب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بخارا پیدا ہو گیا ہے۔ ہم سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقت بطور کمزوروں پر حاوی ہو جا رہا ہے، جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جو تم غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھا پسند نہیں کرتے تو تم ان سے نفرت کرتے ہو، ان میں جو بکاؤ ہوتا ہے تم نہیں کھاتے۔ اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگے تو تم پانی نہ پلاؤ، اگر کوئی بیمار ہو جائے تم سے ان کی یاد نہ کرتے ہو، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو، یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ ان کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔